अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब के साथ। मौजूद गुफ्तगू है पाकिस्तान का 2024 का इलेक्शन। पिल्डैट ने अपनी एक रिपोर्ट भी जारी की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक 49% इसका मेयार मुकर्रर किया है, यानी लेकिन आप इसकी नंबरिंग अगर आप इसको कहें, खैर ये 49% किस चीज़ का इशारा है ये तो हम अहमद बिलाल महबूब साहब से पूछेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी आपको बता दें कि ये पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है 24 का, ये उस हवाले से पहला प्रोग्राम है इस इलेक्शन के तज्ज़िये का कि इस इलेक्शन में क्या हुआ। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो रिपोर्ट आई, आपने उसको 49% मार्क्स दिए 2024 के इलेक्शन में। ये 49% हम कंपैरिजन में इसको क्या समझें, इसकी क्वालिटी को कहाँ रेट करें? जी बहुत शुक्रिया। असल में हमने इसको ज़रा क्वांटिटेटिव इसलिए बनाया, यानी नंबरों में इसकी क्वालिटी का जायज़ा लेने के लिए इसलिए बनाया कि आम आदमी को ज़रा कंपेयर करने में आसानी हो। तो हमने जब 2002 में इस तरह से इलेक्शन का जायज़ा लेने का पहली रिपोर्ट जारी की थी, तो उस वक्त से ये स्कोर्स देने शुरू किए थे। तो अब 100 में से 49 मिले हैं 2024 को, तो इसके मुकाबले में 2018 के जो इंतखाबात थे उनको मिले थे 52। अच्छा, यानी वो इससे बेहतर इंतखाब था निस्बतन 3 परसेंटेज पॉइंट्स। ठीक है। और जो उससे पहले 2013 के थे उसका स्कोर था 56। अच्छा, इसका मतलब है 2013 के इंतखाबात 2018 से भी बेहतर थे और 2024 से भी बेहतर है। तो यूँ इस तरह कंपेयर करने का मौका मिलता है। 2002 और 2008 के इंतखाबात 2024 से भी ज़रा कम तर क्वालिटी के थे। अच्छा, नहीं, सबसे कम तो 2002 के थे, इन पाँचों में से 37% उसका स्कोर था। तो यूँ इस तरह से हमने कंपैरिजन के लिए नंबर में कन्वर्ट कर दिया था जो जवाबात आते थे या जो हम तज्जिया करते थे। ठीक है। 39 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपने सिलेक्शन को एनालाइज किया है। जी बिल्कुल। और उसमें कवानीन भी हैं, इलेक्शन कमीशन की सलाहियत भी है, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इलेक्शन का दिन है, उसमें सारी चीज़ें आपने रखी हैं। मेरे लिए थोड़ा सा इसमें मैं हैरान हुआ जिस बात पे, वो ये है कि आपने प्री पोल को जब कंपैरिजन किया 2018 से तो तक बराबर कर दिया। आपकी रिपोर्ट ये बताती है। मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि प्री पोल के मामले में आर्ग्यू किया जा सकता है कि वो बुरा था 2018 या ये ज़्यादा बुरा था 2024, लेकिन मेरे ख्याल में ये बराबर के ही बुरे थे। कमोबेश प्री पोल की हम बात कर रहे हैं। फ़र्क हमारा जो है प्री पोल का, इसलिए कि प्री पोल 2018 में भी बहुत देर से ये प्लान शुरू हो गया था जो लोग ये काम करते हैं उनकी तरफ से, और ये होता हुआ मुसलसल एक तसलसल के साथ ये काम हो रहा था। हुकूमत को डिस्क्रेडिट करना, हुकूमत को किसी तरीके से हटाना, उसके ख़िलाफ़ कभी एक किस्म का एजिटेशन प्रमोट करना, कभी दूसरा करना। तो कुछ चीज़ों में तो 2018 का जो साजिशी उनसर था वो ज़्यादा गहरा था और कुछ का 2024 में ज़्यादा गहरा है। लेकिन इतना बड़ा फ़र्क कि एक पार्टी से इलेक्शन का उसका इलेक्शन सिंबल ही वापस ले लिया जाए, इंतखाबी निशान ही वापस ले लिया जाए, ये ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल गला दबोच लेने वाली बात है? ये तकरीबन इससे कंपेरेबल चीज़, इससे कम तर लेकिन कंपेरेबल चीज़ 2018 में भी हुई। आप देखिए कि एक शख्स को आपने वज़ीर आज़म से हटाया, डिस्क्वालीफाई किया, फिर कहा ये पार्टी का सदर भी नहीं रह सकता जी, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर ये कहा ये पूरी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये बातें उस ज़माने में भी हुई। अब वो भी कानून से मावरा हुई, कानून में नहीं लिखी हुई। ये जो इलेक्शन सिंबल वापस लेना, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने जो पहला मज़मून उस पर लिखा था, उस पर ये लिखा था कि अनप्रेसिडेंट है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन कानून में बहरहाल फिर भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये मेरा ज़ाती स्कोर नहीं है, ये कोई 100 के लोगों ने मिलकर कलेक्टिव स्कोर किया है। तो इसलिए मेरी राय, मैं इससे मुत्तफिक हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। अच्छा, अब ये बताइए कि हमारा जो इलेक्शन है उसका एक हिस्सा है पोलिंग डे,
پولنگ ڈے کو اگر ہم دیکھیں تو میں بھی اس کو کور کر رہا تھا, صبح سے لے کے شام تک پولنگ کو اگر ہم دیکھیں تو بڑی فیئر ہو رہی تھی. لیکن پولنگ کے بعد بھی ایک الیکشن شروع ہو گیا جو گنتی کی صورت میں تھا. انویریبلی جہاں جہاں پر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں, اور وہ سب اعتراض ایک ہی قسم کے ہیں. وہ اعتراض یہ ہے کہ ہمیں باہر نکال دیا گیا. ہمارے سامنے جو قانون کہتا ہے کہ ہمارے سامنے تمام فارم 45 آئیں اور ان کو کنسولیڈیٹ کیا جائے, ہمیں باہر نکال دیا گیا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ پیٹرن ہے دھاندلی کا؟ جی بالکل یہ پیٹرن ہے. ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے پورے انتخابی نظام کا جو یعنی الیکشن کے شیڈیول کے اناؤنسمنٹ سے شروع ہو کے اور رزلٹ کے اناؤنسمنٹ تک کا جو سسٹم ہے, اس کے اندر یہ ویکسٹ لنک ہے کہ پولنگ اسٹیشن سے نتائج ریٹرننگ آفیسر کو جائیں, ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں ان کو کنسولیڈیٹ کیا جائے اور پھر اس کے بعد ان کی اناؤنسمنٹ ہوا ایز پروویژنل رزلٹ. تو یہ جو فیکٹر ہے یہ پچھلے کئی انتخابات سے سب سے کمزور پہلو رہا ہے اور اس وقت بھی سب سے کمزور پہلو تھا, اور اس کے لیے ہر دفعہ ایک نئی چیز لے کے آئی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب کہ یہ نہیں ہوگا. پچھلی دفعہ یہ رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے نام پہ تھی, اس دفعہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے نام پہ تھی, لیکن حالات دونوں کے ہی بت خراب تھے. نہ وہ چل پایا نہ یہ چل پایا, بلکہ اس دفعہ تو اور زیادہ خراب تھا. اس لیے کہ پچھلی دفعہ کا آپ کے پاس ایک تجربہ موجود تھا, اس سے لیسن لرنڈ ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. اس کے لیے فال بیک انتظامات نہیں کیے گئے, تو اس لحاظ سے اس دفعہ یہ اس سے بدتر تھا انتظام جو 2018 کے مقابلے میں تھا. لیکن یہ تسلسل سے ہمارے انتخابات میں جو پولنگ ڈے کا پارٹ 2 ہے, یعنی پارٹ 1 تو ہے جس میں پولنگ ہوتی ہے, وہ تو آپ نے صحیح کہا کہ وہ آرڈرلی تھی, بالکل ٹھیک ہوئی اس چھوٹی سی استثناءات کے ساتھ. لیکن جو پارٹ 2 ہے, کاؤنٹنگ, ٹرانسمیشن آف رزلٹ, کنسولیڈیشن آف رزلٹ, اناؤنسمنٹ آف پروویژنل رزلٹ, یہ سب سے خراب پہلو تھا اور اسی کے بارے میں شکایات ہیں اور بجائے شکایات. لیکن اتنے اعتراضات تو 2018 میں بھی نہیں اٹھے تھے. اتنے 2018 میں نہیں تھے, زیادہ ہیں, بلکہ کورٹ میں بھی اتنے چیلنجز نہیں ہوئے. 550 کے قریب کورٹ میں گئے کیسز, حالانکہ کورٹ کا کیس نہیں ہوتا, یا الیکشن کمیشن کا کیس ہوتا ہے یا پھر یہ ٹرائیبیونلز میں جاتا ہے. لیکن اس وقت 550 کے قریب کیسز گئے جو پھر الیکشن کمیشن کے پاس آئے. تو اب میں جب جو فارم 45 کو میں خود دیکھ رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں ہے, تو بہت ہی برا حال ہے. فارم 45 کو اگر دیکھیں تو فارم 45 ایسا لگتا ہے کہ بلال صاحب کہ شاید ہمارا بنیادی رزلٹ فارم 45 ہے, اس کو اکٹھا کرنا آرو کی ذمہ داری. کیا ایسا درست ہے یہ سمجھنا؟ جی ہاں, اس کا اکٹھا کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے, لیکن چونکہ وہ پولنگ اسٹیشن سے آتا ہے تو پولنگ اسٹیشن سے اگر وہ مینول طریقے سے آئے تو چلتے ہوئے درمیان میں بھی ماضی میں, اس دفعہ میں نہیں کہہ رہا لازمی طور پہ ہوا, اس دفعہ زیادہ شکایات تو ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں ہوا ہے, لیکن پہلے ہی ہوتا رہا ہے کہ وہاں سے ریٹرننگ آفیسر کے درمیان میں کہیں یہ تبدیل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, رزلٹ. اس دفعہ زیادہ شکایات وہ تکلف نہیں کیا گیا کہ درمیان میں بدلا جائے, اس لیے کہ اس میں ہر دفعہ ہم سیکھتے ہیں نا, تو سیکھنے کے کچھ یہ ہے کہ کس طرح سے الیکشن کو زیادہ مینیپولیٹ کیا جائے. لیکن فارم 45 تو ہمارا بنیادی رزلٹ ہے, یعنی اگر آپ اس کو یوں دیکھیں, یہ FIR ہے آپ کی, FIR فارم 45 ہے. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, جو الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں, اور اس میں جگہ جگہ جن حلقوں پہ اعتراضات ہیں, مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کا حلقہ, مثال کے طور پہ یعنی NA130 اور NA128 جس میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب اور رون چودھری صاحب کا مقابلہ تھا, اگر اس میں دیکھیں تو جتنی بھی کٹنگز جہاں جہاں ہیں, آپ صرف اس کا آخر میں دیکھیں, اگر ٹوٹل کٹا ہوا ہے اس کو دوبارہ کوئی نمبر لکھا گیا ہے تو ایکچولی وہ PMLN کو فیور کر رہا ہے موسٹ آف دا کیسز میں. اب یہ بتائیے کہ اس کی کوئی سزا ہے پاکستان میں؟ بالکل سزا ہے, بالکل سزا ہے. یہ تو کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے. اچھا, بالکل کرپٹ پریکٹسز کی باقاعدہ سزا ہے, قید کی سزا ہے, اور پھر نوکری سے برخاست کرنے کی سزا ہے. لیکن یہ سزا ہوتی نہیں ہے عموماً. لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے کٹنگ وغیرہ کی, میں نے ہمارے سٹاف نے کچھ اس پہ کام کیا تھا, تو میں نے خود پرسنلی میں نے کہا میں چیک کرتا ہوں. تو میں سلمان راجہ صاحب کے حلقے کا 128 NA128 کا خود جائزہ لیا. پہلے 25 پولنگ اسٹیشنوں کا جائزہ لیا.
ان میں سے 9 پولنگ اسٹیشن جو تھے وہ اس کے اندر بڑے واضح طور پہ کٹنگ ہوئی ہے، اور وہ سارے وہ پولنگ اسٹیشن ہیں جس کے اندر اون چودھری صاحب جیت رہے ہیں، سلمان اکرم مرتضیٰ صاحب چینج کرنے کے بعد ہار رہے ہیں، اور ان ساروں کے اندر اب میں ٹوٹل کروں تو 3600 ووٹ کا فرق اون چودھری صاحب کے حق میں پڑتا ہے۔ اسی پیٹرن کو ہمارے پورے سٹاف نے جب پورے فارمز کو دیکھا ہے، 400 کچھ ہے فارمز، 431 ہے غالباً، تو کوئی 54,000 ووٹوں کا فرق ہے جو اون چودھری صاحب کے حق میں ہے۔ اچھا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں 12,000 کا تو ووٹ کا فرق ہے ان کے، اس سے وہ جیتے ہیں۔ تو 54,000 کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 30-32,000 ووٹوں سے وہ ہار رہے تھے اور اب وہ 12,000 ووٹوں سے جیت رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ اس کو اب ثابت کیسے کیا جائے؟ یہ بڑی افسوسناک ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو نظام ہے وہ تو صحیح نظام تو ٹرائیبیونلز کا ہے جی، اب لیکن ٹرائیبیونلز کے اندر جب اتنے بلیٹنٹ طریقے سے دھاندلی ہوئی ہو اور وسیع پیمانے پہ ہوئی اپیرنٹلی، تو پھر ٹرائیبیونلز اس میں کام نہیں کرتے۔ اس لیے کام نہیں کرتے کہ ٹرائیبیونلز کے لیے 6 مہینے کا وقت تو ویسے مقرر ہے، اور اس سے پہلے 45 دن کا ٹائم ہے کہ آپ فائل کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے 7.5 مہینے تو یہ ہو گئے۔ اور کبھی یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ٹرائیبیونلز اپنے وقت مقررہ میں کام کر لیں، وہ اکثر آگے چلا جاتا ہے۔ ممکن نہیں ہوتا یا ٹریبیونل سست ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ ہمارا نظام انصاف کچھ ایسا ہے، ایویڈنس نہیں آتی، وکیل رخصت لے لیتے ہیں، وکیل بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، اس کے لیے بھی 6 مہینے کا ٹائم مقرر ہے۔ تو یہ کرتے کراتے 2-3 سال گزر جاتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اسکروٹنی ہو سکتی تھی ہر چیز کی۔ اس کے لیے دوسرا طریقہ جو 2013 کے انتخابات میں ہوا تھا وہ ایک یہ تھا، کمیشن آف انکوائری بنے۔ جی، جب بہت بڑے پیمانے پہ شکایات ہوں تو کمیشن آف انکوائری ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھے، وہ بھی سب کو نہیں دیکھتا، وہ بھی سلیکٹیو چند چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس سے نتیجہ نکال لیتا ہے۔ یا تو وہ یہ کام کرے، وہ تو ایک پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا اور پھر اس کے بعد یہ کمیشن آف انکوائری، ویسا ہی قانون بننے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے، لیکن جس لیول کی شکایات ہیں میرے خیال میں، کیونکہ عام جو کمیشن آف انکوائری کا قانون ہے اس میں تو بہت سے حکم ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ آپ اس کا ڈیسیژن بھی کرنے کی اناؤنس کرنا لازمی نہیں ہے، اور اس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ریکمنڈیشن کی ہوتی ہے، امپلیمنٹ کرنا لازمی نہیں ہوتا۔ تو ایک نیا قانون بنایا گیا تھا 2013 کے انتخابات کے بارے میں، ویسا ہی بنے گا تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے لاہور میں 9 ٹرائیبیونلز بننے چاہیے تھے الیکشن کمیشن کی کہنے کے مطابق، پنجاب کے لیے پچھلے الیکشن میں 8 تھے، اس دفعہ 2 بنے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے تو 5 سال میں بھی فیصلہ نہیں ہوگا سلمان اکرم راجہ صاحب کا، اتنے آبویس چیزیں اٹھا کے پھرتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کو 15 ٹرائیبیونلز بنے تو وہ 4-6 مہینے کے اندر فیصلہ کر لیں، یا تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ 6 مہینے میں فیصلہ ہو جائے، یا پھر کمیشن آف انکوائری بنائیں جو 6 مہینے میں فیصلہ کر لیں، 4 مہینے میں فیصلہ کر لیں۔ بلال صاحب، آپ اب یہ نہیں سوچتے کہ جو الیکشن ٹریبیونلز کی ہم نے ایک شرط لگا رکھی ہے، اس کی بجائے اگر ہم کسی ضلع میں جہاں پر یہ اس طرح کا کوئی پرابلم ہے تو ہم وہاں کے سیشن جج کی طرف ہی بھیج دیں یہ معاملہ، تو شاید جلدی طے ہو جائے؟ دیکھیے، سیشن جج بھی پہلے ٹرائیبیونل کا حصہ ہوا کرتے تھے، بلکہ ٹرائیبیونل کو ہیڈ کرتے تھے، لیکن عام طور پہ جو لوگوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ لیول کا جج ہونا چاہیے۔ حالانکہ پچھلے قانون میں تو ریٹائرڈ جج بھی ٹرائیبیونل کو ہیڈ کر سکتے تھے، پھر انہوں نے کہا نہیں سرونگ ہونے چاہیے، تو اب یہ سرونگ جج ہے جو ٹرائیبیونلز کے ہیڈ ہے۔ تو یہ لوگوں کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہے، ورنہ میرے تو خیال میں سیشن جج بھی کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ اب ہائی کورٹ کے ججز کو سپیئر کرنے کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم 2 سپیئر کر سکتے ہیں، تو غالباً اب شاید زیادہ ضروری ہو گیا کہ سیشن ججز کو تکلیف دی جائے اور وہ یہ کام کر لیں۔ تو بالکل ہو سکتا ہے، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر لازمی وداؤٹ فیل فیصلہ ہونا چاہیے، ورنہ اس کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ یہ الیکشن جو ہے ویسے تو 8 فروری کو ہوا، لطیفتاً تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ 8 فروری کو جیتے اور کچھ 9 فروری کو جیتے، لیکن ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو الیکشن لڑے بھی نہیں پھر بھی جیت گئے، وہ ہیں مخصوص نشستوں پر جو لوگ آئے ہیں، خواتین کی تعداد ان میں زیادہ ہے، اقلیتوں کے لوگ ہیں۔ آپ اس امر کو کیسا دیکھتے ہیں کہ پہلے تو الیکشن میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کہ
اب آپ کو نشستیں بھی, مخصوص نشستیں ان پارٹیوں کو مل گئیں جو تناسب کے اعتبار سے دستور کے خلاف جا کے انہیں دے دی گئیں. جی بالکل درست. ایک لطیفے والی بات ہی سب یہ ہے کہ کسی پارٹی کے اگر اسمبلی میں 7 نشستیں ہیں تو ان کی مخصوص نشستیں 10 ہیں, یعنی جو جنرل سیٹ الیکشن میں جیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں, اس لیے کہ جن کو ملنی چاہیے تھیں ان کو ڈینائی ہو گیا تو ان کے حصے کی بھی ان کو تقسیم کر دی گئی. تو یہ میرے خیال میں سراسر ناانصافی ہے. یہ ایک بڑی نیرو سی اور فائن سی ٹیکنیکلٹی ہے جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے. میں پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے فیصلہ کیا ہے, متفقہ فیصلہ ہے, اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے, تو یقیناً اس کو قانون کی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس کی رسپیکٹ, نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ بھی متفقہ تھا, تو اس لیے اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. جب ایک پارٹی موجود ہے, اس کے اندر ممبر آ چکے ہیں, تو اب اس کو ڈینائی کرنا میرے خیال میں نیچرل جسٹس کے تقاضے کے بھی خلاف ہے. تو ان کو ملنی چاہیے تھی. یہ ایک لطیفہ بنا رہے گا, جتنے سال بھی اسمبلی چلے گی یہ ایک لطیفے کے طور پہ سمجھا جائے گا. جیتنے والوں کو فارم 47 کا جیتا ہوا قرار دیا جائے گا اور ہارنے والوں کو فارم 45 کا ہارا ہوا قرار دیا جائے گا. تو یہ درست نہیں ہے, ہماری جمہوریت کے لیے درست نہیں. لاسٹلی احمد بلال محبوب صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہم اس الیکشن کے ایشو کو ریزالو کیے بغیر, ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں, کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ماضی میں کئی دفعہ بڑھے ہیں جی, یہ میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. بعض چیزیں ہونی نہیں چاہیے لیکن وہ ہوتی ہیں, لیکن ماضی میں ایسے ہوا ہے. اب 2002 سے بڑا پچھلے ماضی کے قریب میں آپ دیکھ لیں, پچھلے اگر 5 انتخابات کو دیکھیں تو 2002 سے بڑی دھاندلی کب ہوئی ہوگی, لیکن 2002 کے بعد اس نے 5 سال پورے کیے. 2008 کے انتخابات بھی کو بہت اچھے نہیں تھے, 5 سال پورے کیے اس نے. اس کے بعد سے تو 5 سال پورے ہوتے رہے. 2013 میں 5 سال تو پورے ہو گئے پارٹی کے, لیکن وزیر اعظم کے پورے نہیں ہوئے. اس طرح 2018 میں بھی 5 سال تو پارلیمنٹ کے پورے ہو گئے, لیکن وزیر اعظم کے پورے نہیں ہوئے. تو ٹائم تو پورا شاید ہو جائے, لیکن سوال یہ ہے, جس طرح وہ ایک اچھا سا فقرہ لکھا تھا مختار مسعود صاحب نے اپنی کتابوں میں, کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ زندگی میں سال کتنے ہیں, یہ دیکھا جائے کہ سالوں میں زندگی کتنی ہے. تو یہ جو پارلیمنٹ ہے اپنی شاید مدت تو پوری کر لے, لیکن اس پوری مدت کے اندر اس کی کارکردگی کیا ہوگی, یہ دیکھنے والی بات ہے. تو وہ میرے خیال میں اس طرح کے مشکوک قسم کے انتخابات کے نتائج کے بیسس پہ اگر یہ پارلیمنٹ چلے گی تو اس کی کارکردگی اور اس کے تحت جو ہماری حکومت ہے اس کی کارکردگی پہ بہت برا اثر. اور پھر خاص طور پہ ایک پارلیمنٹ نے بہت سارے دیگر کام بھی کرنے ہیں. ججز کا تقرر بھی ہے ہمارے دستور کے مطابق جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے, بجٹ بنانا ہے, سینٹ کے الیکشن ہے, وہ سب چیزیں متاثر ہو جائیں. اگلے الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ کرنا, جی اگلے الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ کرنا, یعنی گویا الیکشن اگر پولیوٹ ہو گیا تو پورے کے پورے سسٹم کے اندر کنٹیمنیشن آ جاتی. جی, اور ایک اہم کنٹیمنیشن تو اس طرح سے آ گئی کہ پارلیمنٹ کا ایک حصہ سینٹ جس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے نتائج کے اوپر اثر پڑ جائے گا. کیونکہ اگر یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اگر یہ سنی اتحاد کونسل کو ملی ہوتی تو پھر ان کے بھی 7 سینیٹر زائد آ جاتے, اور اب نہیں ملی تو 7 سینیٹر کم ہو جائیں, تو پورا نظام ہی پولیوٹ ہو گیا نا اس سے. تو جی احمد بلال محبوب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.